अशरक आबाउना ज़ुर्रियतन तुहलिकुना तुहलिकु आहलका युहलिकु तुहलिकु तू हलाक कर दे ना हम सबको। मुबतिलून, मुबतिलून क्या है जी? मुबतिलून, अबतला युबतिलू, मुबतिलू मुबतिलून यानी बातिल। और नुफस्सिलु फस्सला युफस्सिलु। आपको हैरत नहीं होती कि नया लफ्ज़ ही कोई स्लाइड में नहीं आता? या मुझे ऐसा लग रहा है, कोई ज़रा मुझे सेकंड कर सकता है कि अल्फाज आसान हो गए हैं कुरान के क्या? जी हाँ, बिल्कुल आसान हो गए हैं और मैं बहुत पीछे हूँ इस चीज़ में बाकी लोगों से। ये तो बहुत लायक आपके शागिर्द है अफसर, तो अगर मैं कह रही हूँ कि नया नहीं आ रहा तो वाकई नया नहीं आ रहा है। अब ये महसूस होता है, वाकई महसूस हो। समझ आ रही होगी। देखिए एक साल भी मेरे ख्याल आपको सिस्टर स्टार्ट, ये आपने QC1 कब किया था? एक साल हो गया? QC1 तो बहुत पुराना है। अच्छा बहुत पुराना। अच्छा अच्छा। लेकिन ये हमारा 2017 में स्टार्ट किया होगा। 2017 से अब तक बहुत बहुत आगे होगी है प्रोग्रेस, डेफिनेटली। तो हमारी क्लास में कोई है जो QC1 जिसने 2019 में किया हो या 2018 में? नहीं। अच्छा सर ये पहली लाइन में अन्नाहु और अन्नाहु की हमें मिन इख्वातु इन्ना अच्छा मतलब जुमले में गए हैं। चलें, वेरी गुड। कान्ना जो है, कान्ना को हम क्या कहेंगे बताइए? हर्फ नस्बी व तौकीद मुशब्बह बिल फेल। तो इसका भी बता, इसमु का अन्ना क्या है यहाँ पे? तकदीर हुआ, वो इसकी खबर है। करेक्ट। और अगर मैं आपसे पूछूं वनो वाक़िउन बिहिम खुज़ू मा आतैना। अच्छा यहाँ पर खुज़ू का मफ़ऊल क्या है? खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन। माँ है, माशाअल्लाह माँ है। और फिर आप कह सकते हैं उसका मौसूल आतैनाकुम। और जो भी कुव्वतिन, अच्छा वज़कुरू, वज़कुरू का भी मफ़ूलन बिही क्या है? माँ। ठीक हो गया। और लअल्लकुम तत्तकून, ये भी प्रैक्टिस आपकी लअल्ला की प्रैक्टिस हो सकती है। और अच्छा इसमें जो असल बात अब आते हैं ना, इसका तर्जमा मुझे कोई समझाए। वइस अख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदमा। अच्छा बनी आदमा के बाद मिन ज़ुहूरिहिम इसका बदल है, मिन ज़ुहूरिहिम बनी आदम का, यानी अख़ज़ा रब्बुका मिन ज़ुहूरिहिम भी हो सकता है और मिन, तो ये इसका बदल हो गया। तो इसका माना क्या है? जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम की पीठों से औलाद निकाली तो और उनको, इसका आपने पूछा था ना, तो इसका वो उस्कुरू महसूस होता है ना। हाँ याद करो वो वक्त। लेकिन यहाँ ये बताइए कि ज़रा इमेजिन करें वो वक्त, उस वक्त तमाम के तमाम इंसान अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़हूर क्यों कहा गया, पीठों से क्यों निकाले गए? इसका आज से 100 साल पहले तो तसव्वुर मुश्किल था। अपेरेंटली मैंने कहीं पढ़ा है कि जो हमारी कॉक्सिस होती है उसके एंड पे तमाम DNA मौजूद होता है जिससे एक पूरा इंसान को दोबारा बनाया जा सकता है। किसी ने ये बात पढ़ी है कहीं? जी सर, मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं होती ना ज़मीन में। मतलब कभी भी जब भी इंसान उठाए जाएंगे तो फिर यहीं से, इसी नुक्ता से समझे इंसान दोबारा से उठा के खड़ा किया जाएगा। हाँ, लेकिन मुराद ये कि साइंटिफिकली हम थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि उस अगर पहला जो शख्स है दुनिया में आया आदम अलैहिस्सलाम, उसके DNA में तमाम आने वालों के DNA मौजूद हैं, क्योंकि उसी से आगे चलेंगे ना वो थ्योरेटिकली। सो अल्लाह ताला के सिस्टम में ही नोज़ कि वो कैसे मल्टीप्लाई होकर आगे जाएंगे। तो पूरी बनी आदम के जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं जिन्होंने दुनिया में आना है, अल्लाह को निकाल कर सामने रख दिया। सो यहाँ पर अशहदा जो है ना, शहादत दी, इसका मतलब वो मौजूद थे। ये बात अरवाह में तो हो रही है, लेकिन आलम अरवाह में ये ऐसा कोई आलम है
جس میں انسان نے اپنے ہوش و حواس میں یہ کویشچن آنسر کیے ہیں. ہوش و حواس سے مراد یہ ہے کہ سمجھتے بوجھتے ہوئے کیے ہیں، اور وہ ہے تو عالم ارواح لیکن اس کے اندر فطرت میں کہ یہ بات چلی گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دنیا میں اگر کسی کو کوئی پیدائشی طور پہ ہماری طرح سے ایمان نہیں لایا تو اس کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے. اور آگے یہ بات آ رہی ہے کہ آیات کو دیکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھتے ہوئے ہر شخص میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ حق کی طرف آئے. اور یہاں پر میں واٹ آئی فیل، ہمیں کبھی بھی جج نہیں کرنا چاہیے کسی اور کو بیسڈ آن کہ ایک تو اس کی آخرت کیسے ہوگی، کیونکہ جس کو جو ڈیک آف کارڈز دیے جاتے ہیں ہی از ایویلیویٹڈ بیسڈ آن دوز ڈیک آف کارڈز. یا یہ سمجھ لیں دا ہینڈ دیٹ یو آر ڈیلٹ، اس کے مطابق. تو ایک شخص ہے وہ کسی ایسے ملک میں پیدا ہوا جہاں پر اس کو کبھی ایمان دیکھنا نصیب ہی نہ ہوا، تو اس کو جو ملا ہے اس کے مطابق اس کا کسی نہ کسی انداز میں اس کو یہ چیلنج آتا ہوگا، جہاں پر وہ نشانیوں کو دیکھ کر حق کی طرف اس کو کوئی نہ کوئی ایسے کام وہ کرے گا جس پر وہ جج ہو سکے. تو ارسپیکٹو اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے ہر شخص میں یہ کیپیبلٹی موجود ہے. ہم اس کو خود دبا دیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر دبائیں نہیں تو وہ آ جائے گی. اینی کامنٹس آن دس؟ اس کی صورت ایگزامپل دیتے ہیں ایتھیزم کے اوپر کہ اس کو پروف کرنے کے لیے کہ اللہ کی گواہی جو ہے وہ انسان کے اندر ہے. ایک اس میں سب کو اکٹھا کیا ایک جگہ پہ، جو لوگ نان بلیورس تھے کہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، جو ایسا بلیف رکھتے ہیں، ان کو اکٹھا کیا. ان سے کہا کہ آپ مطلب اس کریٹر کی یا اللہ کی قسم اللہ سے دعا کریں سچے دل سے کہ جو آپ کو سب سے محبوب ہے دنیا میں وہ ہلاک ہو جائے. تو ان میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکا، وچ مینٹ کہ ان کے دل میں یہ گواہی تھی کہ کوئی ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہلاک کر سکتا ہے. وہ یہ لوگ مطلب یہ کہ جو نان بلیورس ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از آٹومیٹک، خود بخود ہی ہو جاتا ہے. تو پھر وہ دعا کر لیتے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن کوئی بھی دعا نہیں کر سکا، وچ مینٹ کہ یہ پروف تھا اس چیز کا کہ ہر انسان کے اندر یہ ریسرچ ہوئی تھی، مطلب یہ باقاعدہ ایک ایکسرسائز ہوئی تھی جس کو کوٹ کرتے ہیں اکثر اسکالرز، انسان کے اندر یہ گواہی موجود ہے. سر یہ ایک کوشچن یہاں پہ سر ایک آتا ہے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیوں سا برواہ کو مطلب جمع کر کے ان سے عہد لیا. تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ دلیل حجت کو وہ قائم کر دیتے ہیں. پھر آگے جواب دے دیا خود ہی اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے آپ سے یہ عہد اس لیے لیا ہے کہ کہیں قیامت کے دن آپ یوں نہ کہو کہ ہم کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ آپ ہمارے خالق ہو یا مالک ہو یا آپ کی عبادت کرنی ہے، یا یہ کہ ہمارے بڑوں نے شرک کیا تو اس لیے ہم بھی اسی پہ قائم رہے. تو یہ حجت تمام کر دی اللہ نے یہاں پہ، جو ترجمے سے محسوس ہوتا ہے. تو یہ کہیں سے پڑھا ہے میں نے، یہ سنا ہے کہ یہ شعور سے مٹا دیا گیا یہ عہد، اور قیامت والے دن پھر یہ ہمارے شعور میں ڈال دیا جائے گا. تو اس وقت سب لوگ سجدے میں گریں گے اللہ کے آگے، تو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں سے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو سر یہ یہاں پہ اس میں یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت کہ اللہ تعالیٰ مطلب بندہ یہ کہے نا کہ بھئی ہم نے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس حجت کو اللہ نے یہاں پہ تمام کیا. ایکچولی میں اسی بات کا ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جج کرنے کا اپنا طریقہ ہے، ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو فطرت میں دی ہے اچھائی کرنے کا، یا دیکھیں اس کا معنی کیا ہے کہ یہ گواہی دینا کہ تو ہمارا رب ہے، اس کا کیا مطلب سمجھا؟ اینی بڈی کین اینی بڈی ایکسپلین ٹو می کہ جب انہوں نے یہ بات کی گواہی دی ہے کہ تو ہمارا رب ہے، تو کس چیز کی گواہی دی ہے؟ سر یعنی کہ سرنڈر کرنا ہوگا اللہ، مطلب انسان کے اندر یہ ودیت کر دی ہے فطرتاً یہ چیز کے جو احکامات ہوں گے ان کے اوپر. نہیں، اس کے بارے میں سوچیں جو مسلمان نہیں ہے. دیکھیں اس نے اس کو کیا، ہاؤ ڈو یو، جی بتائیے. تو یہ آگے ایکسپلین کیا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ جی شرک کی بات ہو رہی ہے، تو وہ شرک آگے ایکسپلین کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرنا یہاں پر ربکم کا عہد ہے. اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں
کہ یہ کہنا کہ بلا یعنی ہم کہ تو واقعی ہمارا رب ہے، تو ایک شخص جس کو رب کا پتہ ہی نہیں ہے اس دنیا میں، وہ کیسے اس بات کی شہادت دے سکتا ہے کہ رب موجود ہے؟ فرام واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ وہ یہ ہے کہ رب کا تصور یہ ہے ہر چیز کا بنانے والا، پالنے والا، چلانے والا، اس کائنات کی نشانیاں جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جتنا انسان جو ہے ان چیزوں کو دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اس کے اندر سے وہ چیز نکلتے کوئی ہے، دیر از اے رب۔ دیکھیں رب کا تصور مشرکین مکہ میں بھی تھا کہ جب وہ پھنستے تھے تو کہتے تھے رب تو ہے، اور جب اپنی مستیوں میں ہوتے تھے تو کہتے تھے رب تو ہوگا لیکن ہمارا الہ ہے جس کے پاس ہم نے جانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے رب کا تصور یہ ہے کہ اس تصور کو ہر شخص جان سکتا ہے نشانیوں کو دیکھ کے۔ اللہ کی نشانیاں ہر شخص کے سامنے کسی نہ کسی انداز میں آتی ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، میں جانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے، ہی واز این ایتھیسٹ، اس نے کہا کہ اگر واقعی تو موجود ہے تو مجھے اپنی نشانیاں دکھا، اینڈ ہی چیلنجڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مینی ویز کہ اگر ہے تو مجھے دکھا۔ میں بولتا ہوں 671، تو کہتا ہے آگے سے گاڑی گزرتی تھی 671 لکھا ہوتا تھا، میں آلموسٹ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ کہتا ہے کہ ایسے ایسے میرے ساتھ چیزیں واقعہ پیش ہوئے کہ مجھے لگا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے نشانیاں اس جگہ موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو اپنے آپ کو اس انداز میں اس کائنات میں دیکھتا ہے، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہر اس کائنات کا چلانے والا کوئی ہے۔ جب وہ تصور آ جاتا ہے تو پھر حق کا تصور آ جاتا ہے۔ اینی کامنٹس؟ جی سر، بالکل انسان کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کر کے اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اس کو بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نہ جتنا بھی طاقتور ہو دنیا میں، سب کچھ ہو اس کے پاس دنیا میں، کچھ بھی کرتا ہو، جیسے فرعون کو موت کے وقت مطلب اس وقت اس نے کہہ دیا تھا نا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لے کے آیا ہوں، تو وہ پوائنٹ آف ٹائم ان لائف، دیر از اے پوائنٹ آف ٹائم ان لائف کہ جو کہ آپ کو اس بات کو یقین کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ دیر از اے سپریم پاور بیونڈ، مطلب ان فرنٹ آف ہوم یو آر، بالکل آپ جو ہیں وہ بے بس ہیں، اور یو ہیو ٹو اگری، یو ہیو ٹو ایکسیپٹ the sovereignty یا supremacy of that being، اور وہ اللہ تعالیٰ ہیں، رب ہیں۔ کریکٹ۔ اینی باڈی ایلس؟ کوئی اینی اگر کوئی اور نشانیاں نہ بھی ہوں تو اپنے ارد آدمی دیکھے، اگر کہ دن رات کا آنا، یہ موسموں کا آنا، ہواؤں کا چلنا، یہ سورج کا مشرق سے نکلنا روزانہ، اور یہ کیلنڈر جو بنے ہیں ہر ایک دن کا ایک سیکنڈ تک جو ہے پہلے کیلکولیٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ فلاں دن فلاں ٹائم پہ سورج نکلے گا، غروب ہوگا۔ آدمی کا اپنا آپ دیکھے آدمی، تو ساری نشانیاں جو ہیں یہ کافی ہیں اتنا بتانے کے لیے کہ کوئی ہستی ہے اوپر جو ان سب کو چلا رہی ہے، یہ خود نہیں ہو رہا۔ پرفیکٹ۔ آپ تو یہ جو ہے سر سب سے بڑی نشانی تو ہمارا جسم ہے، اس پہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ پہلے بچپن تھا، پھر جوانی، اب بڑھاپا، تو یہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہے تو ہمارا اس پہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو روک سکیں کہیں پہ۔ کریکٹ۔ اگر آپ سوچیں تو ہمارا اختیار کسی چیز پہ بھی نہیں ہے۔ جی جی سر ایک چیز ابھی تک مجھے کلیئر نہیں ہوئی کہ جیسے ہے کہ بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، یعنی بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی اور خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا دیا۔ اقرار تو روحوں سے کروایا گیا تھا، اور روح تو امر ربی ہے، اور جبکہ پیٹھوں سے تو فزیکلی یعنی کہ اولاد ہوگی، جی تو جی یہ کیسے ہوا؟ کیا یہ اللہ سے بعید ہے؟ میں نے یہ اسی بات کا ذکر کیا تھا۔ اینی باڈی ہو وانٹس ٹو آنسر دس؟ سر میں آپ سے کچھ اور سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو افادہ لگوں گا اس کو گرامیٹیکلی ذرا سمجھا دیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا کنفیوژن اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کا جواب بھی ملتے ہیں اس میں۔ اچھا سر یہ ڈاکٹر رخشندہ نے جو کہا ہے، جی جی جو ساری حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ایک ہی وقت میں اللہ نے تمام روحوں کی تخلیق اکٹھی کی ہے اور پھر ان کو سلا دیا گیا، تو یہ جب عہد دیا گیا تو ان کو زندہ کر کے، یہ ہماری پہلی زندگی تھی جس سے ہم سے عہد لیا گیا، اس کے بعد پھر ہمیں موت دے دی گئی، اور اس چیز کا شعور جو ہے وہ ہمارے اس سے ذہن سے ہٹا دیا گیا۔ اب یہ جو دوسری دفعہ ہم مادی طور پہ تخلیق ہوئے، یہ ہماری دوسری زندگی ہے اور پھر ہماری دوسری موت ہے،
اور اس کے بعد پھر ہمیں تیسری زندگی جو اللہ تعالیٰ جب قیامت میں اٹھائے گا تو وہ ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر کوئی موت کا تصور نہیں ہے. یہ چیز ہے، یہ جو ڈاکٹر افشندہ صاحبہ کہہ رہی تھی، مجھے تو اتنا ہی سمجھ آتی ہے. باقی سسٹر میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہی ہے تفاسیر ہے نا، آپ تفسیر کو جب سنیں تو اس کو پھر آپ اس کو پکا ذہن نشین نہ کر لیں. دس از جسٹ ون انٹرپریٹیشن. اگر جو قرآن یا سنت سے چیز نہیں ہے، دیٹس ون پاسبلٹی. تو یہ ذہن میں بات بٹھا لینا کہ ہم زندہ ہوئے تھے، ایک زندگی گزاری تھی، کہیں بھی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی، کہیں قرآن و سنت میں نہیں ہے کہ پہلی زندگی کوئی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، لینے کا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مجاز ہے. یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ سب کو ان کے ہوش کے اندر ان سے لیا ہو؟ اٹس کوائٹ پاسبل. مطلب اصل چیز یہ ہے کہ کیا ایسا ہے، وی شوڈ فگر آؤٹ کہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اسی طرح کہوں. میں نے جس کو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بھی اسی چیز کی انٹرپریٹیشن ہے کہ ہم یہ دل سے کہتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے جس کی تعریف، اس کی تسبیح. تو آئی تھنک اس کو سمپلی رکھیں فرام دیٹ پرسپیکٹو. اور کیسے اللہ نے کیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کلام کیسے کیا، پہاڑ کیسے اٹھائے. مطلب پورا قرآن ہی جو ہے نا اٹس میڈ اپ آف تھنگس جو کہ آپ کی عقل سے بہت بالا تر چیزیں ہیں. تو آئی تھنک اس پر ہمیں وی شوڈ ناٹ ڈیلو ان ٹو ہاؤس آف دیٹ. لیکن کویشچن تھا کہ اس کو ذرا گرامیٹکلی کریں. تو اخذا ربو کا، اخذا فعل ہو گیا، فائل کہاں پر ہے؟ ربو کا، ربو فائل ہے. مم بنی آدم جار مجرور، اور من ظہورہم اس کا بدل. ذریتہم، ذریت مفعول بھی، کس کا بدل ہے سر؟ آدم کا ہے یا نہیں من ظہورہم، نہیں من ظہورہم، من بنی آدم کا، یعنی اخذ ربو کا، اچھا تو اس پورے کا یہ جملے اس پورے کا ہو. اب آ جائے آپ کا مفعول بھی ذریتہم، تو یہاں پر فنش ہو گیا. اس کے بعد وَأَشْهَدَ ذریت کیا ہے؟ مفعول بھی اخذا کا، اخذا کا مفعول بھی ذریت، اور وہ مضاف، اور ہم اس کا مضاف الیہ. اور واو جو ہے وہ یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے. جس طرح اخذا ہے اس طرح اشہدہ ہے، نیا جملہ. اشہدہ میں اس نے شہادت لی ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شہادت لی ان سے، یعنی ان کی شہادت لی. اعلیٰ انفسہم، ان کی جانوں پر. دیکھیں یہاں پر بڑا کلیئر ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ویسی. اور جو شہادت لی جاتی ہے وہ جو چیز پریزنٹ ہوتی ہے وہی شہادت دیتی ہے. تو ہم موجود تھے وہاں پہ، اور ان سے کیا کہا؟ قال لہم، یعنی الست بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب. کس انداز میں کوشچن کیا گیا؟ یہی پوچھا جا سکتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے. اللہ نے ڈائریکٹ لینگویج میں کہا، یعنی آمنے سامنے، کسی کے سامنے آپ بات چیت ہو رہی ہے، تم بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو ایوری باڈی واز لوکنگ ایٹ دیئر رب، ایوری باڈی واز ان کو اس بات کا، یعنی یہ کوئی ایسا عہد نہیں ہے جو کہ انجانے میں ہوا. اس کا مطلب ہے ہماری ان بلٹ، ہماری جو وائرنگ ہوئی ہے جسم کے اندر، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. کسی نے کہا ہمارے جسم کے اندر جو تمام، اس کو دیکھیں خون کیسے ہے، سیلز کیسے آپریٹ ہوتے ہیں، آکسیجن کا نظام، دا ہول بایولوجی، فزیولوجی، دا ہول تھنگ از ریپرزینیٹیو آف دا ڈوئنگز آف دا رب. اور کہا بھی بلا شہدنا، ہم نے شہادت دی. تو اقرار شہادت تب دی جاتی ہے جب چیز کا آپ کو حق کا علم ہو جائے، اور عین الیقین ہے یہ. تو واقعی یہ آیات جو ہے نا بہت ہی گہری ہیں. اتنا ہی میں انڈرسٹینڈ کر سکوں. اف دیر آر نو ادر کامنٹس وی کین موو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. سر اس میں تھوڑا سا گرامر کا یہ ہے نا کہ ان تقولو جو ہے یہ منصوب ہے نا، ان ناصبہ ہے نا، تو اس کے بعد جب اس سے نیکسٹ آیت میں آتا ہے نا آؤ تقولو، تو یہ آؤ بھی عاطفہ ہے نا، یہ آؤ تقولو اسی پر عطف ہے. دیکھیں یہ تقولو معطوف علی تقولو ہے، کہ تم دونوں میں تم یہ نہ کہو کہ یوم القیامت پہ ہم غافل تھے، اور تم یہ نہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے. تو دو باتیں کسی نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان وہاں پر ایکسکیوز دے گا.
یا دینے کی کوشش کرے گا. غفلت، بے خبری کہ میں نے ایسے کیا. اور دوسرا یہ کہ میں تو وہی کر رہا تھا جو آباء و اجداد سے مراد ہے، جو سسٹم چل رہا تھا، میں اس کے انڈر تھا، میں کیا کرتا. تو یہاں پر دونوں کا بتا دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور سر یہ جو من قبل میں قبلو پہ جو دمہ ہے وہ اس لیے ہے کہ آگے مضاف ہے، اس کا محذوف ہے. کریکٹ، یہ ہم کر چکے. جب آگے مضاف الیہ نہ ہو تو پھر قبلو اور بعدو ہو جاتا ہے. معنی کیا ہوتا ہے؟ من قبلو ذالکا، من قبلی ذالکا، یا من قبلی کہہ دیں آپ کوئی بہت ہی لمبا عرصہ ہے، یعنی عرصہ ڈیفائنڈ نہیں ہے. تو یہ آپ کہیں گے کہ یہ بلاغت ہے اس کی کہ بھائی آپ چھوڑ کر اس کو یو کین گو ٹو اینی لینتھ آف ٹائم. سر یہ اور جو سر ان یہ کانا کننا ذریتن جو ہو گیا، کانا کا اسم خبر وہ بھی آ گیا. جی آ گیا، ذریتاً اس کی خبر ہو گئی. تو آ جاتے ہیں آخری سلائیڈ پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. تو ان آیات میں جو مین بات یہ ہے، خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا ایسا ہی اگزامپل ہے جیسے کہ ایک کتا ہو، اس کو اگر وہ لاد دو، یعنی اس کے اوپر وزن ڈال دو، تو اس وزن سے وہ تھک جائے گا اور وہ ہانپنے لگے گا زبان نکال کر. اور اگر ویسے اس کو چھوڑ دو گے بغیر اس پہ کوئی وزن ڈالے تو پھر بھی وہ وہی کرے گا. ویری انٹرسٹنگ مثال. تو آئیے دیکھیں اس مثال کو یہاں کیسے اپلائی کیا جائے گا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا. تو اب یہ خطاب ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اتلو تلاوت کر دیجئے، یعنی پڑھ کے سنا دیجئے. اور تلاوت سے مراد ہوتا ہے اس طرح پڑھ کے سنانا، بات کرنا کہ اس کا معنی ساتھ ساتھ چلا آئے، اور قرآن کی آیات مراد ہیں. ان کو یعنی پڑھ کر آپ سنا دیں. نبع خبر، وہ قصہ، الذی اس شخص کا، آتیناہ جس کو دی ہم نے، آیاتنا اپنی آیات یعنی اپنی نشانیاں، فانسلخ منہا تو وہ انسلخ اس میں سے نکل گیا، چھوڑ دیا ان آیات کو اس نے، یعنی ان نشانیوں کو بجائے سمجھنے کی ان کو درگزر کر دیا، چھوڑ دیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ تو شیطان اس کے پیچھے چل پڑا، یعنی اس کے پیچھے لگ گیا اس کا ایسا کرنے پہ. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ تو ہو گیا وہ ان لوگوں میں جو گمراہ ہو گئے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا
اگر ہم چاہتے تو ضرور بر ضرور اس کو بلندی عطا کرتے اس شخص کو بہا ان آیات کے ذریعے، لیکن کیوں ایسا نہ ہو سکا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس شخص نے اخلدہ یعنی وہ رہا مائل الی الارض زمین کی طرف، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اونچا اٹھتا، یعنی زمین، اس زمین میں جو مال اکٹھا کرنا سمجھ لیں، یا صرف یا اس پہ جس پہ لویسٹ لیول ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُ، اپنی خواہشات کی وہ اتباع کرتا رہا، یعنی پستی کی طرف وہ مائل ہو گیا، اپنی خواہشات کی وہ اتباع کرتا رہا۔ ایسے شخص کی مثال بیان کی گئی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کتے کی مثال ہے۔ ان تحمل علیہ، اگر تو بوجھ ڈال اس پر، یلحث، تو وہ زبان نکال کر ہانپے گا، او تترکہ، کہ تو اس کو چھوڑ دے بغیر کسی وزن ڈالے، یلحث، تو پھر بھی اس کی وہی حالت ہے کہ زبان نکال کے وہ ہانپ رہا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال اس قوم جیسی ہے، یعنی کیسی قوم؟ الذین، وہ جو ہماری آیات کی کو جھٹلاتی ہے، یعنی اس شخص کی مثال، یعنی ایسا اس کتے کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ یہ مثال اس قوم کی، تو قوم ایسی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو کیا کرو تم؟ فقصص القصص، تو سنا دو ان کو قصہ، یعنی یہ جو بات ہے اس کا بیان کر دو اس کو، اس مقصد سے لعلہم یتفکرون، اس سے پہلے کیا آیا تھا؟ لعلہم یرجعون، لعلہم یتفکرون، آیات کی مناسبت سے ان آیات پر ہمیں تفکیر کرنی چاہیے کہ اگر ہم اس پر سوچیں گے، تفکر کریں گے تو ہمیں کچھ حاصل ہوگا، اس وجہ سے یہ آیات آ رہی ہیں۔ ابھی اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ساء مثل القوم الذین کذبوا، یعنی یہ بہت ہی بری مثال کے لحاظ سے، یعنی اگر آپ مثالوں کو دیکھیں تو یہ بہت ہی بری مثال ہے۔ ساء مثلا، کون سی؟ یہ مثال کہ ایسی قوم الذین کذبوا بآیاتنا، جس نے جھٹلا دیا ہمارے آیات کو، وانفسہم کانوا یظلمون، تو کیا ہوا؟ انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا، ظلم کیا تو اپنے پر ہی وہ کیا کرتے تھے۔ اور آخری آیت سٹار آیت ہے، من یہد اللہ فہو المہتدی، تو پس جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت یافتہ کہلائے گا، یا وہی سیدھے راستے پر ہوگا۔ ومن یضلل، اور جس کو وہ یعنی اللہ گمراہ رکھے، فاولئک هم الخاسرون، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان میں رہیں گے۔ ان آیات میں جو ہمارے لیے الفاظ سمجھنے والے ہیں، اتلو، تلا، یتلو، اتلو ہم کئی دفعہ کر چکے تلاوت، نبع خبر، قصہ، بات، آتیناہ آیاتنا، ان سلخہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں، ان سلخہ، اگر ہم بیسک ورب پہ جائیں، سلخہ یسلخو، با فتحہ سے ہے، تو معنی ہوتا ہے کسی چیز میں سے کسی چیز کو نکالنا۔ عام طور پہ یعنی کسی جانور میں سے اس کی کھال میں سے اس کو نکال لینا تو کہلائے گا سلخہ، تو کسی چیز میں کسی چیز کو نکال لینا سلخہ ہے۔ لیکن ان سلخہ ہوگا تو خود بخود اس میں سے نکل جانا، ان سلخہ۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ان سلخہ منہا، ان آیات میں سے نکل جانا۔ تو اس کو ذرا سمجھ بھی لیتے ہیں یہ کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک شخص کے بارے میں، یہ شخص کون ہے اس کے متعلق مختلف آراء ہیں، ہم ان میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ اپلائی ہوتا ہے جسٹ اباؤٹ ٹو ایوری ون، ہر ایک نشانیاں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں دے دی ہیں اس دنیا میں، ایک شخص یعنی اس کی یعنی کہہ رہے اس کے بارے میں بات بتاؤ، اور اس وقت ظاہری بات ہے مشرکین مکہ تھے، آج کل جو بھی لوگ ہیں ان کو
سبق دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو آیات دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے آیات دی ان کو، آتائنا آیاتنا فن سلخا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہدایت دی، نشانیوں کے ذریعے وہ ہدایت حاصل کر سکتے تھے۔ فن سلخا منہا، وہ ان نشانیوں میں سے انہوں نے اپنے آپ کو نکال لیا، یعنی ان ہدایات کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے سے کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو جب ایسا ہوتا ہے کہ انسان نشانیوں کو نہیں سمجھنا چاہتا تو یہ شیطان کا موقع ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ لگ جاتا ہے۔ اتبع، وہ اس کے پیچھے لگ گیا، یعنی فالو، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور جب شیطان جس کے پیچھے لگ گیا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا غاوین میں سے۔ تو غاوین جو ہے یہ کیا ہے؟ غوا یغوی، ہدا یہدی، گمراہی۔ تو غاوین کیسے بنا؟ غاون، ہادن، اسم فاعل، دیکھ لیں اس کو، میں نے کہا پہلے آیا ہوا ہے، کئی دفعہ آیا غاوین۔